ग्रीटिंग्स हाय वेलकम, कैसे हैं मेरे हिंदू भाई बहनों। आज मैं आपके सामने द ट्रू वॉर शो के अंदर एक सवाल लेकर आया हूँ आपके 33 मिलियन बनाए हुए बुतों और खुदाओं के नाम पर। वो सवाल ये है कि आपके मजहब के 33 मिलियन खुदा मिलकर दीन इस्लाम के एक अल्लाह के एक सुन्नी शहीद मुस्लिम शाह अकीक बाबा को उसकी कब्र में से लाइलाज मरीजों के इलाज और ऑपरेशन करने से क्यों नहीं रोक सके। जी हाँ, ये सवाल है आज का, और यही मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप बचपन से यही सुनते आ रहे हैं कि राम जो है वो नाउजुबिल्लाह खुदा है, सीता जो है वो नाउजुबिल्लाह खुदा है, कृष्णा जो है वो नाउजुबिल्लाह खुदा है। यानी मुख्तलिफ खुदा आपने जो नाम सुने, और आपको आपके पंडितों ने, पादरियों ने और पेशवाओं ने यही बताया, यही कि ये जो है ये सब के सब हिंदू धर्म के अंदर, हिंदू मजहब के अंदर यही आपके असली खुदा हैं, और जो दीन इस्लाम का जो अल्लाह है वो नाउजुबिल्लाह सच्चा खुदा नहीं है। यही आपको सिखाया। लेकिन सवाल यही तो है कि अगर आपके सिखाए हुए और आपको बताए हुए जिन नामों को आपके पंडित पादरी ये कहते हैं कि वो हैं असली इस कायनात के खुदा, और दीन इस्लाम का जो खुदा है वो नाउजुबिल्लाह सच्चा नहीं है, तो सवाल ये है कि आखिर ये कैसे मुमकिन है कि दीन इस्लाम के अल्लाह ने एक सुन्नी शहीद मतलब एक मुर्दा मुस्लिम को, एक मुर्दा मुस्लिम शाह हकीक जिसका नाम है, उसको इलाज और ऑपरेशन करने से क्यों जो उसको ताकत दी है। वो अपनी कब्र से इलाज ऑपरेशन कर रहा है जिंदा लाइलाज मरीजों के। लेकिन आपके 33 मिलियन जो खुदा हैं जिनको आप बोलते हैं वो उसको रोक नहीं पा रहे, रोक नहीं सके, और वो अपना काम कर रहा है सदियों से, तकरीबन 550 सालों से, जिसके सबूत ये हैं उस शहीद शाह अकीक बाबा के ऊपर कि वो अपनी कब्र से लाइलाज मरीजों के इलाज ऑपरेशन कर रहा है। और उसके बारे में पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे न्यूज़ टीवी चैनल जिनके अंदर समा न्यूज़ है, जियो न्यूज़ है, एक्सप्रेस न्यूज़ है, CNBC है, धरती टीवी है, उम्मत अखबार है, और साथ में BBC उर्दू न्यूज़, इन सब के ऊपर इस मुर्दा यानी कि सुन्नी शहीद मुस्लिम शाह अकीक बाबा के हवाले से टीवी पर प्रोग्राम हुए, खबरें नशर हुई हैं। और ये एक सेलिब्रिटी रूह है, एक सेलिब्रिटी डेड मुस्लिम है, डेड मुस्लिम, मौत हो चुकी है, दुनिया से वो जा चुका है, कब्र के अंदर अपनी वो मुस्लिम लेटा हुआ है। लेकिन ये एक ऐसे सूफी मुस्लिम है जिन्हें अल्लाह ने इतनी ताकत दी हुई है, दीन इस्लाम के खुदा ने इतनी ताकत दी है कि उनके शराइन यानी मज़ार पर, यानी कि कब्र पर वहां आप गैर मुस्लिम आते हैं। जी हाँ, वहां पर गैर मुस्लिम आते हैं। मुस्लिम तो आते ही हैं क्योंकि वो मुस्लिम है, लेकिन वहां पर गैर मुस्लिम भी आते हैं, और वो गैर मुस्लिम वहां पर आते हैं अपना इलाज और ऑपरेशन करवाने के लिए, ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे मरीजों के साथ, या खुद अपने किसी मर्ज के लिए जो मेडिकल डॉक्टर्स ने या फिर उनके दीगर रूहानी और मजहबी पेशवाओं वगैरह की कोशिशों के बाद भी लाइलाज करार पा जाते हैं। और किसी के समझ में नहीं आता इसी दुनिया के अंदर, इसी 21वीं सदी के अंदर, चाहे वो पूरी दुनिया भर में कहीं भी डॉक्टरों के हाथों जाकर चेक करा चुका हो और लाइलाज हो गया हो, तो ऐसे ऐसे मरीज भी वहां पे जाते हैं। और वहां जब वो वहां कब्र पर जाते हैं शाह की बाबा की, जो कि पाकिस्तान सूबा सिंध ठट्टा शहर चौहड़ जमाली की जगह पर है, और उसका गूगल मैप एड्रेस मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपको ये पता लग जाए कि जो एड्रेस मैं आपको बता रहा हूँ वो फिजिकली एग्जिस्ट करता है। कोई ऐसी बात नहीं कि ये एग्जिस्ट नहीं करता। ये गूगल मैप है जिसपे आप सबसे पहले तो ये नक्शा देख लें। ये शाह अकीक बाबा का मज़ार की लोकेशन है जहाँ पे इनकी कब्र है, और ये यहाँ पर है। और गूगल मैप की जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आप देख सकते हैं, ये गूगल मैप के कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, ये है गूगल मैप कोऑर्डिनेट। तो इससे आपको ये मैंने जो बात बताई कि एक शाह अकीक बाबा नाम का जो एक मुस्लिम है, जो मुर्दा मुस्लिम, वो अपनी कब्र में है, लेकिन कब्र में आने वाले लाइलाज मरीजों के इलाज ऑपरेशन कर रहा है। अब ये कर रहा है तकरीबन, ये मुर्दा जो है यानी कि ये सूफी शहीद, एक सुन्नी शहीद मुस्लिम जो एक बुजुर्ग है, तो ये जो कर रहे हैं तकरीबन 550 साल से ये काम ये कर रहे हैं, अखबारात की रिपोर्ट के मुताबिक, तहकीकाती रिपोर्ट्स और टीवी चैनल्स के जो प्रोग्राम है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये तो मुस्लिम है, तो ये एक अल्लाह को मानने वाले जो मानते हैं कि सिर्फ अल्लाह इस कायनात का खालिक है, और आपके मजहब के अंदर जो खुदाओं की तादाद बताई जाती है, जो मेरे सामने इस वक्त गूगल ऑन है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तादाद है
وہ 3 خداؤں کے بارے میں بتایا گیا ہے، 3 معبودوں اور بتوں کے حوالے سے، جن کو بتایا گیا ہے کہ یہ برہما، وشنو اور مہیش۔ لیکن ساتھ میں یہ ہے کہ 33 ملین گاڈ جو ہے وہ ہندوازم کے اندر، یہ آپ کے سامنے موجود ہے ویکیپیڈیا پر، 33 ملین گاڈز آف، ٹھیک ہے، 33 ملین گاڈز آف ہندوازم۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دین اسلام کے اندر تو ایک ہی ہے، اگر آپ کے مذہب کے یہ 33 ملین معبود اصلی ہیں تو یہ دین اسلام کے ایک سنی شہید مسلم کی روح کو روک کیوں نہیں سکے؟ آپ فرض کر لیتے ہیں نا، آپ ایک فرض کر لیتے ہیں کہ اگر آپ سچے ہیں اپنے دعوے میں کہ آپ کے 33 ملین ایک طرف، یعنی کہ آپ سمجھیں، یعنی کہ اگر 33 ملین ایک طرف ہیں، 33 ملین آپ کے ہیں اور ایک طرف صرف ایک اکیلا اللہ، اگر آپ کے عقیدہ درست ہے، اگر آپ کے جو پنڈت پیشورا پادری وغیرہ جو آپ کو سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ 33 ملین ہی اصلی ہیں، تو اگر وہ 33 ملین اصلی ہیں تو ایک مسلم کو موت کے بعد یہ طاقت کیسے ملی؟ یہ سوال ہے آپ سے میرا۔ اگر 33 ملین معبود ہندوؤں کے حقیقت میں موجود ہیں اور اللہ حقیقت میں نعوذ باللہ نہیں ہے، تو 33 ملین گاڈز آپ کے مذہب کے اس ایک مسلم کو روک کیوں نہیں سکے؟ اس کی طاقت کو ختم کیوں نہیں کر سکے؟ اور یہ طاقت اس کو اس ایک سنی شہید مسلم کو مل کیسے گئی، وہ بھی موت کے بعد؟ حالانکہ آپ کے ہندو دھرم کے اندر کسی بھی ہندو کو موت کے بعد سمادھی سے یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اسی زمین پہ زندہ چلتے پھرتے ہندوؤں، عیسائیوں، یہودی، مسلم وغیرہ وغیرہ کو، یعنی کہ دیگر مذاہب کے لوگوں کو اور اپنے ہی مذاہب کے لوگوں کو، لا علاج مریضوں کو جن ڈاکٹرز بھی لا علاج قرار دیں، ان کو وہ ٹھیک کر کے سمادھی سے دکھا رہا ہو اپنی موت کے بعد۔ ایسا نہیں ہے، ایسا کوئی ہندو نہیں ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیوں نہیں ہے ایسا کوئی ہندو جو موت کے بعد اپنی سمادھی سے ایسا کر کے دکھا رہا ہو؟ زندگی میں تو آپ کے سامنے بہت دعوے کیے، آپ کے پنڈت پادریوں نے، پیشواؤں نے اسٹیج لگاتے ہیں، ہیلنگ شیلنگ وغیرہ بھی کرنے کے دعوے کرتے ہیں اور بہت کچھ بتایا جاتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ تو چلو وہ انسان ہونے کے طور پہ دعوے کرتے ہیں اور جب مر جاتے ہیں تو ان کے پاس یہ طاقت نہیں ہے۔ یہی تو چیز سوال ہی بنتا ہے کہ جو 33 ملین کو ماننے والے آپ کے ہندو پنڈت پادری پیشوا، ٹھیک ہے، 33 ملین کو ماننے والے، تو 33 ملین کا اگر ایک ہندو فالوور میں لے لوں مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے، آپ ایک ہندو کو لے لیتے ہیں اور یہاں پر ایک مسلم ہے، اب یہاں ہندو کو ہم مردہ کر لیتے ہیں، ایک مردہ ہندو اور ایک مردہ مسلم۔ یہ آپ کے مذہب میں جو ہندو ہے، ٹھیک ہے، جو پنڈت پادری ہائی لیول کے، جو ہائی لیول اتھارٹی، یہاں پہ ٹاپ کر لیں، ون ٹاپ، ایک ٹاپ جو ہائیسٹ لیول کا آپ کیا ہے نا، جو سمادھی اور ایک ہائیسٹ اسٹیٹ آپ جو سمجھتے ہیں، وہ ایک مردہ ہندو، کوئی بھی وہ آپ کا لیڈر ہو سکتا ہے آپ کے مذہب کا، وہ ایک طرف 33 ملین والا، اور یہ ایک مسلم ایک ہی اللہ کو ماننے والا۔ اب عقل تو یہ کہتی ہے کہ بھائی زیادہ پاور کس کے پاس ہونا چاہیے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ میرے ہندو بھائی بہن ہیں نا، تو آپ مجھے بتائیں پاور زیادہ کس کے پاس ہونا چاہیے؟ وہ جو ایک کے ساتھ ہے یا وہ جو 33 ملین کے ساتھ ہے؟ عقل کیا کہتی ہے کہ پاور تو بھائی پاور ادھر ہونا چاہیے، پاور ادھر ہونا چاہیے۔ کون سا پاور ہونا چاہیے یہاں پر؟ اسپرچل پاور، یہاں پر اسپرچل پاور ادھر ہونا چاہیے۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ اگر وہ آپ کے مذہب میں جو مانتا ہے 33 ملین معبودوں کو، تو 33 ملین معبود اور بتوں کو ماننے والے کو زیادہ پاور ٹرانسفر ہوگا۔ مثال کے طور پر پاور انرجی، جب جو سورس آف پاور ہے، ٹھیک ہے، جس کے مثال اس کے دیتے ہیں کہ اگر موم بتیاں رکھی ہوئی موم بتیاں، ٹھیک ہے، تو ایک موم بتی جلانے سے جو پاور جنریٹ ہوگا اس کی روشنی کا کسی اندھیرے میں، ایک موم بتی سے کتنی روشنی ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کو پتا ہے نا، عقل سے آپ سمجھتے ہیں۔ اگر 2 موم بتیاں ہوں، یہ ایک موم بتی ہے اور یہ 2 موم بتی ہے، یہ 3 موم بتی ہے، تو آپ جب اس کی تعداد بڑھاتے ہیں کسی کمرے کے اندر، اور یہ میرا کمرہ ہے، اگر میں یہاں پہ اندھیرا کر دوں
اور چاروں طرف سے موم بتیاں لگا دوں اور یہ آپ اپنے کمرے میں اندھیرا کر دیں اور آپ موم بتیوں کو سجا دیں چاروں طرف اور ہر ایک موم بتی کو جلا دیں, روشنی اس میں سے نکل رہی ہو, تو مجھے بتائیں کہ ان کی روشنی یعنی کہ پاور جو ان کا جنریٹ ہوتا ہے ان موم بتیوں کا وہ زیادہ ہوگا یا آپ اپنے اندھیرے کمرے میں ایک چھوٹی سی موم بتی جلائیں گے اس کا پاور زیادہ ہوگا؟ عقل کیا کہتی ہے؟ عقل تو یہ کہتی ہے کہ اگر آپ ایک بتی جلائیں گے, ایک موم بتی, تو اس کی روشنی سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہوگا, پاور اس کا کم ہوگا, لیس پاور ہوگا. ٹھیک ہے, تو پاور کے حساب سے لیس ہونا چاہیے اس سائڈ پہ. وہاں پہ اسپرچل پاور ادھر ہم کر دیتے ہیں, یہاں پہ جو ایس پی پاور اسپرچل پاور ہوگا وہ ہوگا لیس, اور یہاں پہ جو اسپرچل پاور ہوگا وہ ہوگا مور, یعنی کہ بہت زیادہ ہوگا. تو موم بتیوں سے آپ نے سمجھا اس مثال کو, روشنی زیادہ کہاں پہ ہوگی یعنی کہ اسٹرینتھ کہاں پہ ہوگی جب کمبائن فورس بنتی ہے. آپ نے تنکے دیکھے, جب تنکا اکیلا ہو تو تنکا ایسے ہی توڑ دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن جب تنکوں کا گچھا ہو جمع شدہ اس کو توڑنا مشکل ہوتا ہے جب وہ پورا, سمجھتے ہیں نا آپ اس بات کو. تو اس کا مطلب پتا لگا کہ اسپرچل پاور بھی وہی ہوگی اور اسٹرینتھ یعنی کہ قوت, اسٹرینتھ بھی یہاں پہ زیادہ ہوگی, اسٹرینتھ بھی یہیں پہ زیادہ ہوگی, اور یہاں پہ جو اسٹرینتھ ہے ایک مردہ مسلم کی وہ لیس ہوگی. کیوں؟ کیونکہ ادھر سپورٹ کرنے والا ایک ہے, اور ظاہر سی بات ہے آپ کے مذہب کے مطابق, آپ کے دین کے مذہب کے مطابق تو یہی تو پنڈت پادری سکھاتے ہیں کہ آپ کے جو بھگوان ہیں 33 ملین وہ اصل میں حقیقی ہیں, وہ ساری پاور انہیں کی ہے, ساری طاقت کے مالک وہ ہیں, اور یہ جو دین اسلام کا اللہ ہے یہ وہ آپ کو یہ سکھاتے ہیں کہ یہ دین اسلام کا اللہ ہے نا, یہ نعوذ باللہ یہ اصلی نہیں ہے, ایسا ہی سکھاتے ہیں نا. تو اب اگر آپ کے پنڈت پادری پیشوا سچ کہہ رہے تھے آپ سے, اگر وہ جھوٹ نہیں بول رہے تھے, اگر وہ آپ کو دھوکہ نہیں دے رہے تھے, اگر وہ کہانیاں نہیں سنا رہے تھے, تو پریکٹیکل دنیا کے اندر یہ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں, دکھایا میں نے آپ کو شاہقین کے بارے میں, یہ ابھی میں آپ کو اور بھی ثبوت و شواہد بھی پیش کروں گا اس کے حوالے سے پریکٹیکلی, کہ وہاں پہ مریض آتے ہیں اور مریض ٹھیک بھی ہوئے ہیں, اور ٹی وی کے پروگرام وغیرہ کی آپ کو وہ ایویڈنس بھی دکھاؤں گا جہاں پر وہ جن ٹی وی پروگراموں کے نام تو میں نے دکھائے ہیں لیکن ان کے پروگراموں کی بھی آپ کو دکھاؤں گا کچھ چیزیں. لیکن پہلے ذرا اس چیز کو میں پورا کروں, پھر میں آپ کو ادھر بھی لے کے چلتا ہوں. اسٹرینتھ یہاں پہ ہوگی بھائی, اسپرچل پاور یہاں پہ زیادہ ہوگی, ٹھیک ہے. یہاں آپ کو پتہ لگ گیا کب, اس کا مطلب یہ پتہ لگا بھائی کہ جو ٹرک ہوگا نا, بڑا بھاری ٹرک, اور ایک چھوٹی پتلی سی بائک اس کے سامنے آ جائے, تو یہ جو ٹرک ہوگا, یہ ٹرک یہ جا کے جب ٹکر مارے گا تو یہ جو بائک ہے, ٹھیک ہے, یہ بائک تو پتہ بھی نہیں لگے گی کدھر گئی, اور ٹرک کی ٹکر سے بائک اڑ جائے گی. ایسا ہی ہوگا نا. عقل کیا کہتی ہے؟ عقل تو یہ کہتی ہے. تو عقل سے یہ سمجھ میں آتا ہے جہاں پہ 33 ملین ہوں گے نا, ان کی پاور وہ جب اب کسی مردہ ہندو کو پاور دیں گے, وہ جب کسی مردہ ہندو کو اسٹرینتھ دیں گے, وہ جب کسی مردہ ہندو کو انرجی دے رہے ہوں گے, اگر وہ واقعی میں وجود رکھتے ہیں. دیکھیں یہاں پہ عقل سے میں آپ کو بات کر رہا ہوں, عقل سے سمجھانے کی ہی بات ہو رہی ہے. ہم چیک تو کریں, آپ کو میں جو بات کر رہا ہوں چیک تو کریں واقعی میں یہ 33 ملین ہے بھی یا نہیں ہے. کیونکہ اگر یہ آپ کے ہندوؤں میں جو بتایا گیا وہ 33 ملین معبود ایک اللہ کے, ایک سنی شہید مسلم شاہقین کو علاج آپریشن کرنے سے کیوں نہیں روک سکے, یہ تو سوال ہے. ایک مردہ مسلم 550 سال ہو گئے اپنی قبر میں ہے, اور آج تک اس کے مزار پہ, اس کی قبر پہ جا رہے ہیں لا علاج مریض جاتے ہیں. میں خود وہاں پہ پرسنلی فزیکل وزٹ میں نے کیا ہوا ہے, اور مریضوں سے میں نے ملاقات کی بھی ہے, اور وہاں پر میں نے خود اپنی آنکھوں سے جو ہے نا ان ایسے مریض سے ملاقاتیں بھی کی ہوئی ہیں جن کے علاج آپریشن ہوئے, اور انہوں نے مجھے اپنے بیانات دیے. یہ تو میرا پرسنل وزٹ جب وہاں ہوا اللہ کے فضل سے, تو اس پر مجھے پتہ لگا. لیکن اس کے علاوہ جو اخبارات کی تحقیقاتی ٹیمیں وہاں پہ گئیں, جو ٹی وی چینلز کی کئی رپورٹ تحقیقاتی ٹیمیں وہاں پر گئیں, جو بی بی سی اردو نے وہاں اس کے حوالے سے, وہاں پہ بی بی سی اردو پر اس کے حوالے سے خبر نشر ہوئی, اور وہاں کے جو مریض آنے جانے والے کئی 100 ہزار وہاں پہ مریض آتے ہیں, وہ تعداد میں آپ کو سنواؤں گا وہیں کے لوگوں کے اس میں ایویڈنس پر, آواز بیان سے. تو یہ سب ایک طرف, لیکن کسی بھی آپ کے ہندو دھرم کے اندر ہے ہی نہیں, ایگزسٹ ہی نہیں کرتا کہ جو مرنے کے بعد جب مر جائے, زندگی میں تو سب کے پاس ہی پاور ہے نا, آپ کو پتا ہے کہ ہندو مسلمانوں کے پاس بھی ہے, عیسائیوں کے پاس بھی ہے, یہودیوں کے پاس بھی ہے, آپ کے پاس بھی بہت سارے ایسے ہوتے ہیں. تو یہ تو ہر مذہب میں روحانی لوگ ملتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ جس چیز کی پریچنگ کی جا رہی تھی آپ کو کہ
آپ ٹھیک ہے، یعنی کہ پاور تو مل رہا ہے سب کو، لیکن یہ پاور دینے والا اصل میں ہے کون؟ کیا یہ اللہ ہے؟ کیا یہ 33 ملین ہندوؤں والے ہیں؟ کیا یہ عیسائیوں والے ہیں؟ کیا یہ یہودیوں والے ہیں؟ یا کسی اور مذہب والے ہیں؟ کون ہے اصلی خدا؟ آخر میں اصلی خدا کون ہے؟ آخر پاور، سورس آف پاور، جو پاور کا سورس ہے وہ کس کا ہے؟ دیکھیں مثال کے طور پہ آپ سمجھدار ہو، پڑھے لکھے تو ہیں، اگر یہاں پہ بات کی جائے بجلی کی، ٹھیک ہے، تو بجلی جو ہے وہ آپ کو پتا ہے بجلی کیا ہے؟ بجلی تو بجلی ہے نا، پاور ہے۔ اب اس پہ آپ چاہے جتنے مرضی پلگ چارجرز لگا دیں، چاہے وہ پاکستان میں ہو، انڈیا میں ہو، امریکہ میں ہو، کینیڈا میں ہو، کہیں پہ بھی ہو، جتنے بجلی کا آپ کو پتا ہے نا بجلی کیا ہے؟ جیسے ہوا، جیسے بجلی، جیسے آگ، یہ ہے نیچر، ٹھیک۔ اب بجلی جو ہے اس کا جو پاور ہے بھائی، اس کو وہ ایک ہی ہے نا، اس میں اب چاہے مسلمان اپنے چارجر لگا لے، چاہے ہندو لگا لے، چاہے کچھ بھی کوئی بھی لگا لے، وہ تو پاور تو اس کو مل رہا ہوگا۔ لیکن اب وہ بجلی تو بجلی ہے ایک، اب بجلی تو الگ الگ نہیں نا، ہندو بجلی، مسلمان بجلی، عیسائی بجلی، یہودی بجلی، ایسا تو نہیں ہے۔ یہ ہوا کے کوئی پیسز ہیں، ہندو ہوا، عیسائی ہوا، مسلم ہوا، یہودی ہوا، ایسا بھی نہیں۔ یا آگ میں ایسا کوئی ہے بھائی ہندو آگ، مسلم آگ، عیسائی آگ، یہودی آگ، ایسا تو نہیں ہے۔ اب آپ ہے نا کیسا، تو ایسا تو ہے ہی نہیں۔ تو جب یہ آگ میں ہندو مسلم عیسائی نہیں چل رہا، آگ تو آگ ہے۔ جب ہوا میں ہندو مسلم عیسائی نہیں چل رہا، ہوا تو ہوا ہے۔ جب بجلی میں ہندو عیسائی مسلم یہودی نہیں چل رہا، بجلی تو بجلی ہے۔ جب پانی کے اندر ہندو مسلم یہودی عیسائی نہیں چل رہا، تو پانی تو پانی ہے۔ پتہ یہ لگا بھائی کہ یہ سب جو ہے وہ ایک ہے، ون، پانی، آگ، ہوا، بجلی، سمپل از دیٹ، ون۔ لیکن ان ون سے جو فائدہ اٹھانے والے ہیں وہ سب اس دنیا کے اندر ہیں۔ ان میں کون ہے؟ انسانوں میں ہندو، مسلم، یہودی، عیسائی۔ پتہ لگا عقل سے یہاں پر تھوڑا سا کہ ایک سے فائدہ اٹھانے والے سب ہیں، لیکن اس ایک میں ڈویژن نہیں ہوئی ہندو، مسلم، عیسائی، یہودی کی، اور فائدہ سب کو مل رہا ہے۔ اس کا مطلب اگر یہ ایک ہے اور سب کو دے رہے ہیں، اس کا مطلب ان کو بنانے والے، کنٹرول کرنے والے کتنے ہونے چاہیے پھر؟ جو بات پھر کہیں اور نکل جائے گی، رائٹ؟ تو ہم آتے ہیں اس ایک کی طرف، واپس مردے کی طرف۔ تو پتہ لگا بھائی کہ دنیا میں جب آگ، ہوا، بجلی، پانی سے فائدہ اٹھانے والے بہت سارے ہیں، تو پھر وہ جو انرجی اس کائنات میں، جس کو آپ کے دھرم میں انرجی وغیرہ یا کچھ کہا جاتا ہے، اور نام بے شک 33 ملین کے حساب سے کچھ بھی دیے ہیں، وہ تو آپ کے ہندو پنڈت پادری کہہ رہے ہیں، وہی تو ہم چیک کر رہے ہیں کہ آخر ہے بھی نہیں ہے، کیا ہے چکر، کیا ہے، کہاں ہے۔ تو وہ نام سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاور دنیا میں مل رہا ہے۔ وہ کیسے؟ اس کا کیا ثبوت ہے کہ بھائی مل رہا ہے؟ بھائی یہ تو سیدھا ثبوت ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ میں آپ کو اس کی بات، پریکٹیکل بات بتاؤں کہ روحانی کام کرنے والے، روحانی علاج کرنے والے، ٹھیک ہے، روحانی اسپریچول کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے، تو جہاں پہ روحانی طریقہ ہے، روحانی طاقت، ٹھیک ہے، وہ آپ کو ہندوؤں میں بھی ملے گی، آپ کو ہندو میں ملے گی، مسلم میں ملے گی، عیسائی میں ملے گی، یہودی میں ملے گی، اور دیگر مذاہب کے اندر ملیں گے لوگ جو اسپریچول پریکٹسز کرتے ہیں، جس کے اندر آپ اس کے اندر یوگا کو بھی لا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یوگا ہو گیا، تانترک ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، عملیات ہو گئے، بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں اس میں، ایک پوری اسپریچول ایک انڈسٹری ہے پوری اسپریچول ریلیٹڈ۔ اب پتہ یہ لگا کہ اب ادھر بھی یہی سین چل رہا ہے، ادھر بھی یہی سین چل رہا ہے، روحانی طاقت میں مل سب کو رہی ہے۔ تو اگر آپ کے 33 ملین واقعی میں موجود ہیں، تو وہ مسلمانوں کو کیوں دے رہے وہ طاقت؟ مسلمانوں میں روحانی لوگ کیوں ہیں؟ عیسائیوں، یہودیوں، دیگر مذاہب میں روحانی لوگ کیوں ہیں؟ سمجھ میں آیا آپ کو میری کو میں کیا بات کر رہا ہوں؟ اگر آپ کے 33 ملین واقعی میں ہیں، 33 ملین واقعی میں ہیں معبود، اور کوئی ایک اکیلا اس کائنات کا کوئی نعوذ باللہ نہیں ہے، کوئی خالق، مالک اور یہ پاور دینے والا، تو پھر اس کا مطلب یہ 33 ملین کو تو یہ کرنا چاہیے تھا کہ وہ صرف آپ کو، آپ کے ہندو دھرم کے لوگوں کو یہ ساری پاور دیتے روحانیت کی زندگی میں۔ ابھی موت کے بعد میں آ رہا ہوں واپس، تو زندگی میں تو پاور آپ کے صرف دھرم میں آپ کے ہندو پنڈت پادریوں کو دینی چاہیے تھی، یا آپ میں سے جو اسپریچول پریکٹسز کرتے ہیں، دنیا کے باقی مذاہب میں کسی کو نہیں ملنی چاہیے تھی۔ تب پریکٹیکلی یہ ثابت ہوتا
کہ ہاں جی آپ کے والے جو ہیں 33 ملین جو ہے وہ 33 ملین مل کے انہوں نے اتنا کنٹرول رکھا ہوا ہے اس پوری دنیا پر کہ وہ سارے مذاہب کے دیگر لوگوں تک وہ پاور دے ہی نہیں رہے، ٹرانسفر ہی نہیں کر رہے، بلکہ قبضہ کر کے روک کے رکھا ہوا ہے کہ بھائی صرف ہندوؤں کو یہ پاور ملے گا، باقی مسلم جتنا مرضی خواریاں کر لے، عیسائی یہودی جتنی خواریاں کر لیں، باقی سارے مذاہب والے خواری کرتے رہے، ان کو ہم پاور نہیں دیں گے اسپرچل والا۔ تو کیا ایسا ہو رہا ہے؟ آپ عقل مند ہیں نا، پڑھے لکھ کے سمجھدار ہیں، میں آپ سے یہ سوال اس لیے کر رہا ہوں، کیا آپ کو سمجھ میں آتا ہے دنیا میں آپ اگر حقیقت کی نظر سے دیکھیں تو کیا گریس بک آف ورلڈ ریکارڈ کے اندر یا ٹیلنٹ شوز میں کیا مسلم، ہندو، عیسائی، یہودی وغیرہ دیگر مذاہب کے لوگ نہیں آتے؟ سبھی آتے نا، مختلف قسم کے ٹیلنٹ ہے، آج ایک بناتا ہے کل دوسرا آ کے توڑ دیتا ہے، چاہے جسمانی صلاحیت ہو چاہے روحانی صلاحیت ہو۔ اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ جسمانی یعنی کہ فزیکل اینڈ اسپرچل دونوں پاور کے ساتھ مختلف ریکارڈ دنیا میں لگتے ہیں، چاہے وہ سائنس کی فیلڈ ہو، چاہے یہ مارشل آرٹ کی فیلڈ ہو، چاہے اسپرچولیٹی کی فیلڈ ہو، دیگر کسی بھی فیلڈ کے اندر آپ ہیں تو کوئی پتہ نہیں لگتا، اور اسی وجہ سے آپ اپنی زندگی میں بھی کنفیوز ہوتے ہیں سوچ کے کہ یار کہ واقعی میں کہیں ہندو دھرم بھی سچا ہے یا کوئی اور دھرم سچا ہے، یا ہندو دھرم کے یہ 33 پجاری سچے ہیں یا کسی اور دھرم کا جو ہے نا وہ جو خدا ہے کہیں وہ سچا ہے۔ تو یہ شک سوالات آتے ہیں بچپن سے۔ وہ بات دراصل میں یہ ہوتی ہے، بات یہ ہے کہ جب آپ اس چیز کو ہم سمجھے اور دیکھیں، یہ آگ بجلی ہوا پانی کو جب سمجھا، پتا لگا بھائی جب ایک ہے تو اس سے فائدہ تو سب اٹھا رہے ہیں، ورنہ اگر بہت سارے ہیں تو وہ کنٹرول، ان کا پاور اسٹرینتھ زیادہ ہوتا تو وہ آگے روک لیتے، پورے ورلڈ کو کیپچر کر لیتے کہ کسی کو نہیں دیں گے۔ پریکٹیکلی یہ پتا لگ رہا ہے، پریکٹیکلی اس لاجک کے ساتھ کہ 33 ملین نہیں ہے، کیونکہ وہ پھر آپ کے ہندو دھرم کے اندر ہی پاور دے رہے ہوتے، باقی سب کو روک دیتے، ایسا نہیں ہوا۔ یعنی یہاں بھی یہ پتا لگا کہ ایکچوئل میں وہ جو اسپرچل پاور سب کو ٹرانسفر ہو رہا ہے، پتہ یہ لگا وہ جو اسپرچل پاور سب کو مل رہا ہے دنیا کے اندر، تمام مذاہب میں تمام اسپرچل پریکٹس کرنے والوں کو جو اسپرچل پاور مل رہا ہے اس کی سورس دینے والا بھی کوئی ایک ہے۔ یہاں پر اس وقت یہ بات بالکل واضح ہے، کیونکہ وہ جو ایک ہے وہی کوئی ڈیوائن ہے، ایسا وہی ایسی انرجی دینے والا ہے جس کے پاس سے سب کو پاور مل رہا ہے۔ کیونکہ جیسے آگ سے سب فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہوا سے، بجلی سے، پانی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اسی طرح اس کی دی ہوئی طاقت سے بھی دنیا کے جتنے بھی انسان اسپرچل پریکٹسز جب وہ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو بھی کچھ فائدہ مل رہا ہوتا ہے، جس میں ان کے لیولز ہوتے ہیں، کوئی شروع کر رہا ہوتا ہے، کوئی ہائی لیول پہ ہوتا ہے، کوئی مڈ لیول پہ ہوتا ہے، اور یہ کریکٹرز ہوتے ہیں ان کے جتنی محنت کوئی کرتا ہے۔ تو یہاں اس لاجک اور اس چیز سے یہ تو پتہ لگ گیا، یہ بات یہاں پہ واضح ہو رہی ہے کہ ایک ہے فائدہ، جس طرح ایک ہے فائدہ سب ہندو مسلم یہودی اٹھا رہے ہیں ان چیزوں کا، اس کا مطلب جو ان کا کریٹر ہوگا، آگ ہوا پانی مٹی کا بھی جو کریٹر ہوگا وہ بھی کوئی ایک ہوگا، کیونکہ جو ایک ہے اسی کے یہاں استعمال پاور سے ہندو مسلم عیسائی یہودی بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ جب یہاں یہ بات کلیئر ہو رہی ہے تھوڑی سی، ٹھیک ہے، تو بیک ٹو دا مردہ ہندو، رائٹ، تو پتا لگا کہ جب سورس پتا لگ گئی تو زندگی میں جب اسپرچل پاور ہر مذہب کے کسی سب کے پاس ہی کہیں نہ کہیں ہوتا ہے تو اس میں تو پتہ ہی نہیں لگتا کہ وہی بات کہ پتہ نہیں لگتا کہ اصلی میں یہ پاور، اصل حقیقت میں یہ پاور دینے والا ہے کون؟ کیا وہ اللہ ہے، کیا رام ہے، عیسیٰ ہے، موسیٰ ہے، عزیر ہے، کرشنا ہے، سیتا ہے، شیوا ہے، کون ہے؟ یہ فیصلہ آپ کیسے کریں گے؟ پریکٹیکلی یہ فیصلہ کیسے کریں گے؟ باتوں سے زبان سے تو نہیں نا۔ تو پریکٹیکلی یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں تو آپ دیکھتے جائیں ہر مذہب کے ماورے کے پاس ہوتا ہے، تو اگر آپ یہ کہیں گے کہ صرف آپ کا والا نے یہ پاور دی ہے تو پھر وہی بات آئے گی کہ پھر مسلم، ہندو اور یہودی وغیرہ کو یہ پاور کس نے دے دی؟ اس کا مطلب پتہ لگا کہ اگر آپ 33 ملین والی بات کر رہے ہیں تو وہ بات درست نہیں، آپ کے جو ہندو پنڈت پادری جو بات بتا رہے ہیں وہ بات درست نہیں۔ کیوں کہ اگر وہ درست ہے تو پھر باقی کو نہیں ملتا۔ ایک والے لوجک سے یہ پتہ لگا کہ وہ ایک ہے جس سے سب فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو پھر یہ پتہ لگا کوئی ایک ہے جس کی پاور سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اب اس کا فیصلہ کیسے ہو؟ اسی ایک کے لیے یہ جو آج کا پروگرام کے ساتھ میں سوال لے کر آیا کہ وہ ایک اللہ کے ماننے والے کو علاج آپریشن کرنے سے کیوں نہیں روک سکے آپ کے دھرم اور مذہب کے 33 ملین معبود؟ وہ اس لیے نہیں روک سکے، جس پہ میں آتا ہوں، کیونکہ وہ جو ایک ہے
جو دنیا کی زندگی میں سب کو پاور دے رہا ہے، تمام مذاہب کے لوگوں کو ان کی اسپریچول ایکٹیویٹی کی وجہ سے ٹرانسفر کر دیتا ہے کچھ پاور، وہ زندگی میں فیصلہ ہو نہیں پاتا، کیونکہ زندگی میں سب کے ایفرٹ چلتے ہیں، کلیم دعوے ہیں، اور اس نے ایک ٹائم لیمٹ دیا ہوا ہے کہ جو کرنا ہے کرتے رہو ایک مخصوص وقت تک، پھر تمہاری موت آنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو موت و زندگی کا خالق بھی کوئی ایک ہی ہے، تبھی تو وہ کچھ کر رہا ہے، لیکن اس میں جائے بغیر جب موت ہو جاتی ہے مسلمان دفنا دیتے ہیں، ہندو جلا دیتے ہیں، اتنا تو آپ مانتے ہیں نا؟ تو پریکٹیکلی آپ نے آنکھوں سے دیکھا ہوگا، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا، نہیں تو آپ مانتے ہو، تو ریالٹی ہے، فیکٹ ہے۔ تو جب یہ کام ہو رہا ہے تو مسلمان اپنی قبروں سے مر گئے نا، اب موت کے بعد کا گیم شروع ہوتا ہے۔ ساری زندگی اتنی محنت کی، پریچنگ کی آپ کے پنڈت پادری پیشواؤں نے، آپ کو سکھا رہے ہیں کہ آپ ان کے دھرم کے اندر رہیں اور اسلام میں نہ جائیں، یہی سکھاتے ہیں نا، وہی سکھاتے ہیں کہ 33 ملین کو مانو لیکن ایک اللہ کو نہ مانو، یہی آپ کو سکھاتے ہیں۔ اب سوال یہ کہ جو وہ سکھا رہے ہیں آپ کو، ان کے خود کے مرنے کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا ان کی زندگی میں جو طاقت انہوں نے حاصل کی تھی، پوری زندگی کی گیان دھیان لگا کر، کیا وہ طاقت باقی رہی؟ سمجھا؟ کیا وہ طاقت باقی رہی یا وہ ساری طاقت ختم ہو گئی؟ کیوں؟ کیونکہ سنی مسلم شہید شاہ عقیق بابا، اس بزرگ کی، اس شہید کی، اس نیک مسلم کی روحانی طاقت تو کام کر رہی ہے۔ اس ایک سنی شہید مسلم کے پاس لا علاج مریضوں کے علاج آپریشن کرنے کی طاقت ہے، اور وہ صدیوں سے وہاں پہ وہ کام کر رہے ہیں، اپنی قبر میں ہے، جسم ان کا قبر میں ہی ہے، لیکن بازار پہ آنے والوں کو ٹھیک کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، کیونکہ وہ اللہ کو اکیلا سچا خالق مانتے ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اللہ کا آخری نبی بھی مانتے ہیں۔ تو ایک وادی لوجک میں تو پتہ لگا کہ وہ جو ٹرانسفر ایک کا ہو رہا ہے، وہ پریکٹیکل ریزلٹ مرنے کے بعد کس کی طاقت بچ رہی ہے، تو وہ مل رہا ہے دین اسلام کے اندر، ہندو دھرم میں نہیں مل رہا۔ یہ میں آپ سے اس لیے تو پوچھ رہا ہوں کہ اگر آپ کے 33 ملین ہیں تو وہ ایک اکیلے اللہ کو ماننے والے کی پاور کو روک کیوں نہیں سکے؟ کہ وہ ایسا کر کیسے رہا ہے؟ اس کو روک دیں، اس کو ختم کر دیں، اس کی پاور کو، اس کو اسٹاپ کر دیں جا کر، بلکہ یہ ایک تو اس کو اسٹاپ کریں، اور بات یہ کہ ایسا کر کیوں نہیں پا رہے؟ کیونکہ وہ تو صدیوں سے کر رہا ہے، تو یہ تو کر نہیں پا رہے، اس سے یہ پتا لگ رہا ہے اس پریکٹیکل سے، چونکہ وہ ایسا کر نہیں پا رہے، اس کا مطلب گڑبڑ کہیں نہ کہیں ہے۔ اس کا مطلب وہ جس خدا کو مسلم شہید مسلم مانتا ہے، اس کا مطلب وہ خدا زیادہ پاورفل طاقتور ہے بنسبت ہندو دھرم میں بتائے ہوئے ناموں سے۔ پریکٹیکل سے تو یہی پتہ لگ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی جس بات میں بات شروع ہوئی کہ ایک اکیلے والی سائڈ میں پاور بھی کم ہوگی، اسٹرینتھ بھی کم ہوگی، وہ تو ٹکر پڑے تو پورا کا پورا اگلا اڑ جائے نا، اور اسٹرینتھ تو پاور تو یہاں زیادہ ہونا چاہیے، لیکن کوئی بھی مردہ ہندو اپنی سمادھی سے ایسا نہیں کر پا رہا، جس کے پاس روزانہ کئی سو کئی ہزار لوگ جا رہے ہیں اس کی سمادھی پر، اور وہ وہاں پہ لا علاج مریضوں کے علاج آپریشن ہو رہے ہوں، اس کے بارے میں ہندو ٹی وی چینلز کے بہت سارے ٹی وی چینل پروگراموں کے اوپر خبریں اور واقعات اور پروگرام نشر ہوا ہو، نیوز خبروں کے اوپر آفیشیل، اس کے بارے میں اخبارات کے اندر شائع ہوا ہو، اس کے وہاں پر مسلم عوام، ہندو عوام، یہودی عوام، دیگر مذاہب کی عوام جاتی ہو اپنے علاج کرانے کے لیے، جنہیں دنیا کے ڈاکٹروں نے اور میڈیکل اور دیگر روحانی فیلڈز وغیرہ کے لوگوں نے لا علاج قرار دیا ہوا ہو۔ جس طریقے سے مسلم شہید مسلم شاہ عقیق بابا کے مزار پہ لوگ آتے ہیں قبر پر، اس طرح کسی ہندو مردہ ہندو کی سمادھی پہ جا رہے ہوں، کیا کوئی ہے؟ کیا کوئی ہے آپ کے ہندو دھرم میں؟ نہیں نا۔ اگر نہیں تو کیوں نہیں؟ یہ پاور صرف دین اسلام میں ہی کیوں نظر آیا؟ یہ پاور صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے والے ایک سنی شہید مسلم کے پاس ہی کیوں نظر آ رہا ہے؟ یہ پاور آپ کے 33 ملین معبودوں کا انکار کرنے والے کے پاس کیوں نظر آ رہا ہے؟ یہ پاور اللہ کو اکیلا خالق ماننے والے کے پاس کیوں نظر آ رہا ہے؟ یہ پاور آپ کے 33 ملین ماننے والے مردہ ہندوؤں کے پاس کیوں نظر نہیں آ رہا؟ یہ پاور آپ کے 33 ملین کو سکھانے والے پنڈت پادری پیشواؤں کے پاس کیوں نظر نہیں آ رہا ان کی موت کے بعد؟ میں سوالات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ سوچیں، تاکہ آپ اپنی عقل سے فیصلہ کریں، تاکہ آپ غور و فکر کریں کہ آپ 21ویں صدی میں رہتے ہیں میرے بھائی بہن، آپ 21ویں صدی میں ہیں، آپ یہاں پر پہاڑوں کی دنیا میں نہیں رہتے۔ نہ میں اس وقت ایسی دنیا سے خطاب کر رہا ہوں، نہ بات کر رہا ہوں کہ جہاں پر ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ ٹیکنالوجی کس چیز کا نام ہے، موبائل کس چیز کا نام ہے، گوگل میپ کس چیز کا نام ہے، ورچوئل ریئلٹی کس چیز کا نام ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کس چیز کا نام ہے۔ ہاں اگر آپ دیہات یا گاؤں میں سے ہیں تو ایک الگ بات ہے، لیکن
میں سمجھتا ہوں کہ آپ عقل مند شعور کامن سینس تو یوز کرنے والے ہیں نا, عقل تو استعمال کرنے والے ہیں نا. بے شک آپ سائنس نہ جانتے ہو, کیا فرق پڑتا ہے, لیکن آپ کی عقل کیا کہتی ہے. اگر ایک رنگ میں, ریسلنگ کے رنگ میں ایک پہلوان کھڑا ہوا ہو, ایک پہلوان سے اس کی کشتی ہو, تو جیتے گا کون؟ آپ کو مقابلے میں مزہ آتا ہے؟ کبھی آپ نے ریسلنگ دیکھی ہے؟ مزہ آتا ہوگا نا, لڑائی ہوتی ہے, فائٹ ہوتی ہے, کبھی ایک گراتا کبھی دوسرا گراتا, یہی چلتا ہے نا. لیکن اگر اس ایک پہلوان کے خلاف دو آ جائیں, مثال کے طور پہ انڈرٹیکر کو ہم لے لیتے ہیں. اگر انڈرٹیکر لڑ رہا ہے اکیلا اور سامنے سے اس کے آپ لے آئیں کسی کو بھی, وارئر آ گیا, اب وارئر اور انڈرٹیکر میں لڑائی ہو گئی, تو بھائی وارئر انڈرٹیکر لڑتے رہیں گے, اچانک وارئر کے ساتھ ہوگن بھی آ گیا. اب پلہ کس کا بھاری ہو جائے گا؟ بھائی دو آ گئے نا, اب اس کے ساتھ آپ تیسرے کو بھی ایڈ کر لیں, بروک لیسنر بھی آ گیا بھائی, تین بھی لگائے اور سامنے اکیلا انڈرٹیکر ہے, تو پٹائی کس کی ہوگی؟ اور فرض کریں آپ کے اپنے ہیں پاس کھلی بھی آ جائے, کھلی بھائی بھی آ گئے, اب مجھے بتاؤ انڈرٹیکر کا کیا حال ہوگا؟ بھائی چار مل کے پیٹ رہے ہیں اگر ایک انڈرٹیکر کو, تو انڈرٹیکر گیا کام سے یا ان چاروں کو انڈرٹیکر پیٹ رہا ہوگا؟ آپ مجھے عقل سے بتائیں. بھائی انڈرٹیکر کی پٹائی ہوگی نا, جا کے ان چاروں کی پٹائی شروع ہو جائے گی. پتا لگا, عقل یہ کہتی ہے, عقل سے یہ بات پتا لگتی ہے کہ جو چار ہے ان کا پاور زیادہ ہوگا, چار کی اسٹرینتھ زیادہ ہوگی, چار کا کمبائن انرجی زیادہ ہوگی, سورس ان کا جو پریشر ہے زیادہ ہوگا, تو اس اکیلے کی نہیں چل سکتی. کچھ بھی کر لے وہ اکیلا, اس کی نہیں چل سکتی. وہ جتنا مرضی اس نے پوری زندگی کے ایفرٹ لگا رہی ہو انڈرٹیکر بھائی نے, ٹھیک ہے, انڈرٹیکر بھائی سوری ناراض نہ ہونا آپ کی اور باقی کی میں مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے. تو انڈرٹیکر بھائی اگر اتنی کوشش ایفرٹس کر چکے ہوں پوری زندگی لگا کے, اور ان پہ یہ چار ان کے جو ہے نا چڑھے, ان کے اوپر شروع ہو جائے مار پیٹ کرنا, اور ایک ایک ہاتھ بازو بھی پکڑ لیں, بھائی مار پیٹ آئے تو بات کی بات ہے. اب انڈرٹیکر بھائی کا ایک ایک ہاتھ پکڑ لیا کسی نے, اور کسی نے ایک ایک ٹانگ پکڑ لی, اب وہ آپ سمجھتے ہیں کیا ہوگا؟ بھائی موومنٹ نہیں ہو سکتی, حرکت بہت مشکل ہے, بہت کہ اپنے آپ کو بندہ چھڑا سکے نہیں ہو سکتا, کیونکہ چار اسٹرینتھ لگی ہے, جس نے دو بازوؤں کو پکڑ لیا دو نے, اور دو نے دو ٹانگیں پکڑی ہوئی. اب بندہ کچھ نہیں, پانچواں اگر کسی کو آپ لائیں تو سر بھی پکڑ لے, اور چھٹا پیٹ پہ بٹھا دے کہ پیٹ کو بھی روک دے. سمجھ رہا میری جتنی تعداد میں اضافہ کریں گے, اگر آپ چار دونوں یہ ہاتھ اور پیر پہ دو آ گئے چار, ایک سر پکڑ لے, پانچواں ایک پیٹ روک لے ہے, اور جو ٹانگیں تھوڑی بہت اگر کوئی ہلا رہا ہے تو ایک ایک ادھر بھی لے آئے, تو کتنے ہو گئے بھائی ٹوٹل؟ چار, پانچ چھ, اور دو ٹانگوں کو روک لیں, 8 ہو گئے. اور بازو کو اگر بیچ سے بھی کوئی ہلا رہا ہے تو یہ جگہ بھی روک لیں, یہ تو پھر اکیلا ہی روک لے گا. 10 لوگ اگر 10 کم سے کم 8 لگا لیں آپ, 8 لوگ اگر ایک پہلوان پر بھی آ جائے نا رنگ کے اکھاڑے میں, 8 لوگ بہت ہوتے ہیں. وہ بندہ مشکل ہے کہ وہ وہاں سے پھر ہل سکے اپنی جگہ سے, کچھ نہیں کر سکتا نا, چاہے اس نے 50 سال کی اسٹرینتھ حاصل کی ہو, جتنی مرضی ہو. اب اس مثال سے میں آپ کو کیا سمجھا رہا ہوں بھائی, اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کوئی مسلم سنی شہید شاہ کی بابا نے دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے چاہے زندگی کی ساری زندگی لگا کے اسپرچل پاور یوز جمع کر لی ہو, ہاں اس سے فرق نہیں پڑتا. لیکن فرق تب پڑے گا جب ایک اکیلا سنی مسلم شہید پہلوان کے اوپر اس کو روکنے کے لیے 33 ملین کا لشکر آ جائے, 33 ملین کا لشکر آ جائے, تو کیا حال ہونا چاہیے اس شاہ کی بابا کا, کیا حال ہونا چاہیے اس شاہ کی بابا کی روحانی طاقت کا, کیا حال ہونا چاہیے اس کی اس صلاحیت کا جس سے وہ غیر مسلم اور غیر مسلموں کے لا علاج مریضوں کے علاج آپریشن کر رہا ہے, کیا ہونا چاہیے آخر اس مسلم کے ساتھ؟ آپ مجھے عقل سے بتائیں, کیا یہ ممکن ہے کہ وہ ایک اکیلا سنی شہید مسلم جو ایک اکیلے اللہ کو مانتا ہے اور ایک اللہ کے بھیجے ہوئے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ہی مانتا ہے, سچا رسول مانتا ہے, اور صرف دین اسلام کو ہی سچا مذہب مانتا ہے, دین مانتا ہے, اور اللہ کے قرآن پاک کو صرف اللہ کا سچا کلام مانتا ہے, تو کیا ہونا چاہیے اس کی پاور کا 33 ملین کے لشکر کے سامنے؟ یہاں 8 کی مثال میں نے دی, 8 میں پہلوان دھس ہو جاتا ہے. تو اگر آپ کے 33 ملین واقعی میں حقیقی طور پہ ہیں, اور وہ واقعی میں اس کائنات کے اصلی سچے نعوذ باللہ خدا ہیں, تو پھر ان کی پاور زیادہ ہونی چاہیے نا بنسبت ایک اکیلے اللہ سے. تو وہ روکیں اس سنی شہید مسلم کو اور ختم کر دیں اس پاور کو, روک دیں اس پاور کو, اسٹاپ کر دیں اس پاور کو, بلکہ یہ بھی کریں اور ساتھ میں اپنے کسی مردہ ہندو کو اپنی اس کی سمادھی میں یہ پاور دیں کہ وہ یہ کر کے دکھا دے.
وہ تو کر رہا ہے، یہ بھی کر رہا ہے. یا تو یہ مان لیں آپ، یا تو یہ مانے آپ کو، یا تو یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ ہی سچا خدا ہے. اس کی پاور لیس نہیں مل رہی، بلکہ اس کی پاور تو گریٹر پاور میں جا رہی ہے. یا تو گریٹر مل رہا ہے، وہاں مور چل رہا ہے، یا گریٹسٹ میں آ گیا. گریٹسٹ اللہ از گریٹسٹ، اللہ اکبر، اللہ از دا گریٹسٹ. یہاں تو گریٹ پاور ہے، ہلا بھی نہیں پا رہا کوئی، روک بھی نہیں پا رہا، ختم بھی نہیں کر پا رہا، اور چھین بھی نہیں پا رہا. اور وہاں 33 ملین والے ایک کو دے نہیں پا رہے. تو یا تو یہ ایک ہے اور یہ سارے نہیں ہیں، کیونکہ اگر یہ ہے کائنات کا خدا جو کہ ہے، اور اگر یہ بھی اس کائنات میں سارے کے سارے اللہ کے نعوذ باللہ پارٹنر یا شریک ہیں، تو پھر یہ پاور ان کے پاس بھی ہونا چاہیے، کیونکہ خدا تو خدا ہی ہوتا ہے نا بھائی، ہے نا، کم تو نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ کسی کی اگر پاور کسی کی کم ہے تو وہ خدا تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ جو خدا ہوگا اس کی پاور کا تو مقابلہ ہی نہیں کر سکتا کوئی، مقابلہ نہیں کر سکتا کوئی، اس کی پاور کو روک نہیں سکتا کوئی، اس کی پاور کو چھین نہیں سکتا کوئی. تو وہ اگر یہاں سے ہے تو یا تو وہ اتنی ایکول پاور ادھر بھی دیں آپ کے ہندو دھرم کے اندر، یا تو 33 ملین کسی ایک مردہ ہندو کو اتنی پاور دے کہ اپنی سمادھی پر مرنے کے بعد آپ کا کوئی بھی تھا وہ اسی روحانی پاور ہو جس کے ساتھ وہ زندہ تھا، وہ موت کے بعد کام کر رہی ہو. یا تو وہ یہ کر کے دکھائیں، اگر وہ یہ کر کے دکھاتے تو پتہ لگے گا کہ یہاں پہ دین اسلام کا اللہ بھی اس کائنات کا خدا ہے، اور اس کے ساتھ بھی نعوذ باللہ کوئی اور بھی 33 ملین کوئی خدا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہو رہا. تو اگر یہ نہیں ہو رہا، دوسرے یا تو یہ سارے کے سارے آپ کے 33 ملین کے آپ کے دھرم کے جو جن نام آپ کو سکھائے گئے، یا تو سارے کے سارے مل کے اس ایک مردہ مسلم کو روک کے دکھا دیں، تو پتہ لگے گا کہ ان سب کی پاور ایک اللہ سے نعوذ باللہ زیادہ ہے. ایسا بھی نہیں ہے ابھی. تو پتہ یہ لگ رہا ہے یہاں پہ عقل سے جو بات سمجھی جا سکتی ہے. اب تک کی جتنی بات میں نے کہی اس میں دا اونلی ون اینڈ گریٹسٹ، اور جس سب کو انرجیاں جو جا رہی ہیں اور جو پاور ادھر مل رہی ہے اور جو ادھر بے بس کر کے رکھا ہوا ہے اور کچھ کرنے نہیں دے رہا اور پاور دینے نہیں دے رہا اور پاور کے اوپر کنٹرول نہیں. پتہ لگا اصل سورس یہاں سے، کیونکہ دنیا کی زندگی میں ہندو مسلم عیسائی وغیرہ کو پاور جو مل رہا تھا وہ کسی ایک سورس سے مل رہا تھا، وہ تھی یہاں سے. اور جب وہ موت ہوئی تو یہ پاور ڈسکنیکٹ ہو گیا. جیسے ہی ڈسکنیکٹ ہوا آپ کو دیکھے گا کہ آپ کے دھرم میں کوئی پاور ہوتا ہے وہ ہندو کے پاس نہیں، کیونکہ وہ جو سورس انرجی، جو سورس تھی انرجی کی، وہ اصل میں دنیا میں جو اس کو دے رہا تھا وہ اللہ تھا. آپ کے 33 ملین میں سے کوئی تھا نہیں، اور یہ آپ کے ہندو پنڈت پادری پیشواؤں نے آپ کو جو بتایا تھا وہ اصل میں درست نہیں تھا، کیونکہ پریکٹیکل ثبوت موت کے بعد یہی بتا رہا ہے کہ وہ ڈسکنیکشن ہے. یہ ڈسکنیکشن کیوں ہے، میں اس کی بھی وجہ بتاتا ہوں، لیکن پہلے اب میں آپ کو شاہ عقیق بابا کے حوالے سے کچھ اور ثبوت دکھاؤں، پھر میں بتاؤں گا کہ یہ ڈسکنیکشن کیوں ہوا. اب تک یہاں اگر آپ عقل یوز کرتے تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جو بات میں نے کہی اس سے پتہ لگ گیا کہ ڈسکنیکشن ہے اور پاور دینے والا ایک ہی ہے، 33 ملین تو نہیں ہے. لیکن ثبوت دے گئے، پھر میں اس کا ریزن بتاؤں گا کہ ڈسکنیکشن کیوں ہو گیا اور مسلم کے پاس کنیکشن کیوں ہے. یہ وکیپیڈیا کے پیج کی آپ کے سامنے شاہ عقیق بخاری کے حوالے سے شاہ عقیق بابا، ٹھیک ہے، یہ ان کی پیدائش ہے، تاریخ پیدائش بھی لکھی ہوئی ہے اور یہ ساتھ میں تاریخ وفات بھی لکھی ہوئی ہے. تو یہ برتھ اور ڈیڈ یعنی کہ وہ انتقال ہونے کی دونوں تاریخ ہیں. ساتھ میں آپ کے سامنے جو میں لے کے آ رہا ہوں وہ ہے یہ رپورٹس ہیں. یہ آپ رپورٹ دیکھیں جی، یہ دیکھیں، یہ سما نیوز ہے، ٹھیک ہے، یہ سما نیوز ہے، یہ جیو نیوز کی رپورٹ کی ویڈیو ہے یوٹیوب پر، اس کے ساتھ یہ سی این بی سی کی ہے، سی این بی سی کا کچھ تو ہے، یہ سما نیوز کا ہے، یہ ایک ڈیلیٹ ہو چکی شاید یوٹیوب سے، یہ سما نیوز کی ایک اور ہے، یہ ایکسپریس نیوز ہے، یہ ڈاکومنٹری ہے، یہ بی بی سی اردو کا پیج ہے، یہ ڈیلی امت کا ہے. یہ دیکھیں، یہ آپ کے سامنے بی بی سی کا پیج آئے گا، ابھی بی بی سی کے ڈومین سے آ گیا. یہ bbc.com ہے، روحانی آپریشن سے علاج سرجن بابا، ٹھیک ہے، 4 جون 2009. اس کے علاوہ آپ کو امت اخبار والا بھی میں دکھا دیتا ہوں، اور یہاں پر آپ کو ملے گا امت اخبار کی، یہ دیکھیں، یہ دکھ رہا ہے،
शाह अकीक का मज़ार 550 बरस से रूहानी इलाज का मरकज। यहाँ इससे जो मैंने आपको दिखाया, इससे आपको ये पता लग गया कि BBC एवं पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल्स की बहुत सारी रिपोर्ट और खुद ये वहाँ के अखबार की रिपोर्ट, अखबार की तहकीकात, यहाँ पे जो है खबरें और वहाँ के आई विटनेसेस से, मरीजों से बयान वगैरह जो लिए गए वो हैं। अब मैं आपको साथ में दिखाता हूँ कुछ वीडियोस। ये देखें कितने लोग आते हैं भाई वहाँ पे, पहले आप ये सुन लें जरा। कितने आते होंगे इतने लोग, हजारों लोग आते हैं। रूहानी इलाज है, बाबा शाह की बात जला लेते हैं, उन्हें जलाए मामला 60-70 गाड़ियों में जो प्राइवेट गाड़ियों में जो अलग भी जो रोड पे तकलीफ है, मुसाफिर खाना। सुना आपने कितने लोग आते हैं? हजारों में। ठीक, यहाँ पर आने वाले जो हैं वो मरीज होते हैं या नहीं होते वो सुने आप। 3 मरीज मैं आपको सुनवा दूं, 3 मरीजों के बयान। कहाँ से आई? हम नई कराची से। कब से आ रही? 1 महीना हो गया मैं रहते हुए। आपको क्या है प्रॉब्लम? मेरे दोनों बेटे बीमार हैं। क्या हुआ इनको? एक को टीबी का मरज है, एक का दिमाग का मरज हो गया जो बैठा अंदर। दूसरा बच्चा कहाँ है? नहीं आ रहा है, उसका दिमाग का सही अस्सलाम वालेकुम बेटा जी। बोले क्या हाल है? तुम्हें क्या परेशानी है बेटा? आपकी अम्मी बीमार है? अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह आपकी अम्मी की शिफा दे। शुक्रिया। नंबर 3। हेलो बेटा, की हाल है बेटा? ये तो थे पेशेंट। यहाँ पे जो मरीज ठीक हुए जरा उनसे भी सुन लें। मेरा नाम है लियाकत अली रिजवान। कहाँ से है सर? मैं सुरजानी से। सुरजानी नाम से? अच्छा, तो आपको किसी ने बताया था यहाँ पर क्या? मैं यहाँ 25 साल पहले भी आया था, 20 साल पहले। बच्चे की तबीयत खराब थी तो उसको लेकर आया था, बस जब से आता ही हो। अब मेरे सांस का मरज है और ये कमर में गिर गया था मैं, तो इसकी तकलीफ है। अल्लाह का शुक्र है 4 महीने से बहुत फर्क है मेरे को। हम कोई तकलीफ नहीं है अभी थोड़ी बहुत तकलीफ है, इंशाल्लाह वो भी बशारत देंगे तो चला जाऊंगा। दूसरा था। माँ जी आप यहाँ कब से हैं? सर मैं यहाँ 15 साल पहले में आई थी इन पाँव के लिए। मेरा एक पाँव है, अभी 2 महीने से नहीं तो आप जब से यहाँ आई हैं आपको ये इन पाँव की शफा है? अल्लाह का शुक्र शफा है। तो आपको यहाँ कोई किसी किस्म की परेशानी? क्या परेशानी हो सकती है? मुसाफिर है या मुसाफिर खाने में तो कोई परेशानी ऐसी नहीं है मतलब। शुक्रिया जी। तीसरा भी देख लें आप जरा। सर आपका नाम? ये देखें तीसरा। चांद बाबू। कब से सर क्या है? मेरे को होगा 20-25 साल। अच्छा, आपको कोई तकलीफ इसलिए आए थे या ऐसी यहाँ पर रहते? मेरी बहन का इलाज था, वो इलाज सही हो गया, फिर बाबा मेरे को छोड़ नहीं रहे हैं से। अच्छा भी कोई नहीं। ये तो थे वो लोग जो ठीक हुए यहाँ पे आने के बाद, और मैंने तो आपको सिर्फ चंद दिखाए हैं तो बहुत। और अब आई विटनेस का भी देख रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं जैसे अस्पताल में जाते हैं तो जाहिर है लाइन लगानी पड़ती है, वेट करना पड़ता है जब तक दूसरे ठीक होते हैं। तो कुछ आई विटनेस होते हैं जिनके सामने कुछ होता है। उनमें से एक आई विटनेस क्या कह रहा है? ऑपरेशन भी उनके हो रहे हैं, वैसे भी ठीक हो रहे हैं। बस हमारी भी चीज सुन लेंगे। ये रहे दूसरे से सुने। हाँ जी, तो देखा आपने इन सबूतों को जो मैंने आपके सामने पेश किया, जो मरीजों के अपनी बयानात हैं और जो वहाँ के आई विटनेस जो लोग हैं जो बता रहे हैं, और फिर टीवी के ऊपर जो अखबारात के हवाले से टीवी चैनल्स की जो रिपोर्ट थी, इनसे आपको ये मैंने दिखा दिया आपके सामने जो मैंने सबूत और शवाहिद रख के, उससे आपको ये पता लगेगा कि जो शाकीर बाबा के बारे में जो मैंने आपको बताया कि एक सुन्नी शहीद मुस्लिम ऐसा कर रहा है, वो हकीकत में ऐसा ही कर रहे हैं। और हकीकत में वो एक जगह है जिसकी एक लोकेशन है फिजिकल, और वहां पे लोग जाते हैं और गैर मुस्लिम भी होते हैं। और मैंने आपको बताया था प्रोग्राम के शुरू में कि फिजिकली मैंने वहां पर विजिट किया हुआ है। तो जब मैं खुद वहां पर गया था, मेरी मुलाकात जिनमें हुई थी उनमें से गैर मुस्लिम भी थे कुछ,
جن سے میری ملاقات ہوئی اور کچھ سے میں نے انٹرویو بھی کیے تھے. انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو ان ثبوتوں کو بھی میں سامنے لے کر آؤں گا محمد ذیشان ارشد چینل پر. لیکن اب آگے اس بات پہ چلتے ہیں تاکہ میں اس پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے چلوں اور آپ بعد میں اپنی عقل سے تھوڑا سا غور و فکر کر کے سوچیں جب اس سے آپ یہ سب چیز سنیں اور دیکھیں کہ بھائی ہوا کیا, ریزن کیا ہے یہ ختم ہونے کا. ریزن اصل میں یہ ہے, یہاں تک آپ یہ تو سمجھ چکے ہوں گے اگر آپ اب تک اگر استعمال کر رہے ہیں کہ ایک والا جو ہے وہ بات زیادہ مناسب لگتی ہے بنسبت 33 ملین والی. کیوں؟ اور دوسرا یہ کہ پریکٹیکل رزلٹ کیا ہے. پریکٹیکل رزلٹ یہ ہے کہ کسی مردہ ہندو کے پاس سمادھی سے ایسا کرنے کی طاقت نہیں ہے. تو یہ پریکٹیکل ثبوت یہی ہے کہ ایسا کوئی کر نہیں پا رہا, جبکہ ایک سنی شہید مسلم ایسا کر پا رہا ہے. تو پتہ لگا کہ مجھے ایک سورس دینے والا, پاور دینے والا وہ ایک ہی ہے. اب ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ دین اسلام کا جو خدا ہے, یعنی کہ دین اسلام کا جو اللہ ہے, اس نے یہ دعویٰ کیا ہوا ہے, اس نے یہ بتایا ہے قرآن کے اندر. اب میں آپ کو جیسے ریفرنس کے طور پر یہ ایسے وجہ کلیئر کرنے کی وجہ سے یہ بات بتا رہا ہوں قرآن کو, ورنہ میں میری کوشش ہوتی ہے کہ مذہبی کتابوں کو بطور ثبوت کے طور پر بھی, یعنی کہ آپ کی کتاب ہو یا دین اسلام کی طرف سے قرآن ہو, اس کو ثبوت کے لیے نہیں بلکہ تائید کے طور پہ لایا جائے. تائید مطلب پہلے کوئی ثبوت ہو پریکٹیکل, پھر بتایا جائے کہ ہاں جی اس ثبوت کی بنیاد کیا بن رہی ہے اور یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے, یہ کیوں ہے, یہ کون کر رہا ہے اور کیوں کیسے کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو وائی ہاؤ اینڈ وائی کیوں ہو رہا ہے, ہاؤ کیسے ہو رہا ہے, اینڈ ہو کون کر رہا ہے, یہ دیکھیں گے. لیکن پہلے یہ پتہ لگے کہ ہو کیا رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. جب واٹ پتہ لگے گا کہ یار دنیا میں ایسا ہو رہا ہے کہ ایک شہید مسلم علاج آپریشن کر رہا ہے مسلم, اور دنیا میں ایسا ہو رہا ہے کہ کوئی بھی مردہ ہندو اپنی سمادھی سے ایسا نہیں کر پا رہا, جبکہ ایک مردہ مسلم قبر میں سے ایسا کر رہا ہے, تو پتہ لگا یہ ہو تو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے پتہ لگ گیا. لیکن اب سوال ہے کون کر رہا ہے, تو بھائی خود کر رہا ہے تو پھر کوئی ہندو بھی خود کر لے, پتہ لگا کہ خود نہیں ہو رہا, ورنہ کوئی اور بھی کر لے نہیں ہو رہا. مطلب کوئی اور نہیں, کوئی انسان نہیں کر پا رہا خود سے نہیں کر سکتا, ورنہ کوئی بھی کر لیتا. مطلب پتہ لگا کسی نے یہ طاقت دی ہے, وہ کون ہے, تو پتہ لگا وہ دین اسلام کا, مسلمانوں میں دین اسلام کا اللہ ہے. اور اس نے یہ دعویٰ کیا یہ قرآن کے اندر چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 161 اور 162 میں اس نے بتایا ہے. میں آپ کو صرف اردو میں اس کا ترجمہ بتاؤں گا. اس نے یہ بتایا ہے کہ بے شک جنہوں نے کفر کیا اور اس حال میں مرے کہ وہ کافر ہی تھے, ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے. اور آگے بتایا کہ وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے, ان پر سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی. جی یہ سورہ ہے, یہ چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 161 اور 162 میں دین اسلام کے اللہ نے بتایا ہے قرآن کے اندر. دوسری چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 91 میں اس نے یہ بتایا ہے کہ بے شک جو لوگ کافر ہوئے اور حالت کفر میں ہی مر گئے, سو ان میں سے کوئی شخص اگر زمین بھر سونا بھی معاوضے میں دینا چاہے تو اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. انہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہو سکے گا. یہ جو ریزن میں نے آپ کو بتایا, یہ ریزن تو اس کا بن گیا کہ جتنے بھی آپ کے ہندو دھرم کے اندر کوئی مر رہا ہے یا دیگر مذاہب کے اندر بھی لوگ مر رہے ہیں دین اسلام کے سوا, تو ان تمام ادیان و مذاہب کے اندر جو ان کی مر جانے کے بعد جو پاور کو ختم کر دیتا ہے وہ اللہ ہے. وہ ان کے مذہب کے جو نام سکھائے گئے کہ وہ کوئی خدا ہے یا وہ کوئی معبود ہے یا وہ کوئی انرجیاں رکھتے ہیں, ایسا نہیں ہے. وہ ایک انرجی دینے والا, سپلائی کرنے والا, سپلائر ایک ہی ہے اور وہ اللہ ہے, اور وہ دین اسلام کا خدا ہی ہے. وہی اسی کا دین سچا ہے, وہی اصلی دین ہے. یہاں پر اس نے جب وہ مر گئے ہندو آپ کے دھرم کے, وہ جو مر گئے پنڈت پادری پیشوا جو روحانی طاقتیں رکھتے تھے, جب وہ مر گئے تو اللہ نے ان کی سورس جو انرجی تھی ان کو دینا ختم کر دی, کیونکہ ان کو موت کے بعد دردناک سزا دی جا رہی ہے. وہ اس حالت میں ہیں اس لیے چونکہ ان کے والے تو ہے ہی نہیں اصلی خدا, تو وہ ان کو سپورٹ ہی نہیں دے سکے, ان کو بچا نہیں سکے, ان کو طاقت نہیں دے سکے. یہ ہے وہ وجہ, یہ ہے وہ پریکٹیکل ریزن جس کی وجہ سے وہ کچھ ڈیمونسٹریٹ نہیں کر پا رہے کہ موت کے بعد وہ لاعلاج مریضوں کی علاج آپریشن کر سکیں جیسا وہ اپنی زندگی میں کرتے تھے. کر رہا ہے نا آپ کے ہندو دھرم میں بہت سارے اسٹیج لگا کے یا کہیں نہ کہیں کچھ کرتے رہتے اپنی روحانی طاقتوں سے, کر رہے ہوتے نا. تو مرنے کے بعد کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ مرنے کے بعد جو دین اسلام, کیونکہ پاور دینے والا اللہ تھا ان کو, تو اللہ نے ان کی پاور ختم کر دی جب موت ہو گئی. اس نے بتایا ہے کیونکہ مرنے کے بعد الگ قانون ہے, دنیا تک الگ قانون ہے,
اس میں مسلم ہندو یہودی عیسائی وغیرہ نہیں, سب انسان ہے نا, مخلوق تو سب اللہ کی ہے, اللہ نے بنایا ہے. تو وہ جو انسان محنت کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, اس کو وہ دیتا ہے, چاہے وہ فزیکل ایفرٹس کر رہا ہے, چاہے وہ روحانی ایفرٹس کر رہا ہے. لیکن موت کے بعد صرف دین اسلام کے نیک مسلمان کامیاب ہوتے ہیں, صرف دین اسلام کے نیک مسلم کامیاب ہوتے ہیں. اور اس کا پریکٹیکل ثبوت میں اب بتاتا ہوں کہ یہ کیوں کر پا رہے ہیں. یہ تو آپ کو پتہ لگ گیا کہ کیوں نہیں کر پا رہے, اور یہ کیوں کر پا رہے ہیں, اور ان کو شاہ کی بابا کو دوسرے کیوں نہیں روک پا رہے, کیونکہ وہ اصلی خدا نہیں ہے. اور یہ اس لیے کر پا رہے ہیں کیونکہ دین اسلام کے خدا نے قرآن کے اندر چیپٹر نمبر 2 اور ورس نمبر 154 اور چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 169 میں یہ بتایا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مر جاتے ہیں, یعنی اللہ کی راہ میں جو قتل ہو جاتے ہیں, وہ مر جاتے ہیں, ان کو مردہ نہ کہو, وہ زندہ ہے. لیکن تمہیں دنیا کے انسانوں کو بتایا ہے, خاص طور پر غیر مسلموں کو, کہ تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے, یعنی سمجھ نہیں ہے وہ کیسے زندہ ہیں زندہ لیکن شعور نہیں ہے. میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, یہ دونوں آیتوں کو اگر ورسز کو آپ دیکھیں, گوگل کر کے چیک کر لیں, تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اس میں اللہ نے کیا بتایا ہے. میں آپ کو اس کو صرف ایکسپلین کر رہا ہوں کہ اس نے جو بات بتائی وہ یہی ہے کہ اصل میں ریزن یہ ہے کہ یہ جو شہید ہوتے ہیں, جو دین اسلام میں شہید ہوتے ہیں, یعنی جو اللہ کی راہ میں مر جاتے ہیں یا اللہ کی راہ میں قتل ہوتے ہیں, وہ شہید مسلم جو ہوتے ہیں, نیک مسلم, وہ زندہ ہوتے ہیں, فزیکلی نہیں. فزیکلی تو انتقال ہو گیا, لیکن دعویٰ جو کیا ہے, وہ جو دعویٰ ہے کہ وہ زندہ ہے, وہاں پہ اصل میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ ان کی جو ڈیڈ باڈی ہوتی ہے, پہلے ڈیڈ باڈی کے ساتھ میں یہیں پہ آؤں گا کہ یہ ادھر اشارہ مسلمانوں کی ڈیڈ باڈی پہ ہو رہا ہے. جو نیک مسلم ہوتے ہیں ان کی ڈیڈ باڈی زندہ ہوتی ہے. اب یہ ڈیڈ باڈی زندہ کیا ہے, وہ آپ میرے محمد ذیشان شرف میں دیگر ویڈیوز دیکھیں فریش ڈیڈ باڈیز کے حوالے سے, تو آپ کو پتہ لگے گا کہ فریش ڈیڈ باڈیز سے کیا مراد ہے, تر و تازہ لاشوں سے. وہ ڈیڈ باڈی زندہ یہ ہے کہ وہ زندہ انسانوں کی طرح ہی ہوتی ہے, اس کے آثار وغیرہ سب ویسے ہی جیسے ایک زندہ انسان ہے, اس میں کوئی کیمیکل نہیں ہوتا, کچھ بھی نہیں ہوتا, لیکن وہ تر و تازہ صحیح سلامت رہتی ہے اپنی قبر کے اندر. اگر اس کو فطری حالت میں چھوڑ دیا جائے اور اس کو کچھ نہ کیا جائے انسانی مداخلت سے, تو وہ ڈیڈ باڈی زندہ ہے. کیونکہ جو روح ہوتی ہے, روح وہ کسی کی بھی نہیں مرتی, نہ آپ کے ہندو دھرم میں کسی کی مرتی ہے, نہ مسلمانوں میں کسی کی مرتی ہے, نہ عیسائی یہودیوں کی مرتی ہے. کسی بھی دھرم میں, کسی بھی مذہب میں, کسی بھی ادیان و مذاہب کے کوئی کسی بھی مذہب کو ماننے والا انسان ہو اور مر جائے تو اس کی روح نہیں مرتی, مرتا جسم ہے, قتل ہو جاتا ہے جسم. ڈیڈ باڈی جب خودکشی بھی کوئی کر لے تو ڈیڈ باڈی کو قتل کرتا ہے, اس قتل ہونے کے بعد ڈیڈ باڈی بیجان ہو جاتی ہے, اس کی روح اس قابل نہیں رہتی کہ اس کے جسم کو استعمال کرے. اور یہ آپ لوگ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو تھوڑا, اس سائڈ کو, تو اس لیے وہ باڈی تو استعمال نہیں کر پاتا. لیکن یہ قانون ہے نیچر, سائنس یعنی لا آف نیچر ہے, یہ بھی ایک ہی قانون ہے, ایک ہی قانون اپلائی ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی مر جاتا ہے اس کے جسم سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے. اگر آپ چھوڑ دیں اس کو ایسے تو سڑنا گلنا شروع ہو جاتا ہے, بدبو آتی ہے. یہ تو آپ مانتے ہیں نا, یہ بھی عقل کامن سینس کی بات ہے, آپ کو پریکٹیکل سے پتہ لگ جائے گا. تو ایک قانون یہاں پر بھی سب پہ اپلائی ہو رہا ہے, یہودی ہندو مسلم عیسائی یہودی سب پر. ہاں کچھ غیر مسلم ایسے ہیں دوسرے مذاہب کے جو کیمیکل وغیرہ لگاتے ہیں اپنے ڈھانچوں پر اور ویکس وغیرہ لگاتے ہیں تاکہ وہ دکھائیں کہ ان کے جو مذہبی پیشوا ہیں وہ کوئی ہولی وغیرہ تھے, حالانکہ ایسا نہیں, وہ خود یہ حرکتیں کرتے ہیں. اور اس کے اوپر بھی میں آپ کو اس پہ بھی ثبوت ہے, وہ ثبوت یہ رہا, یہ دیکھ رہا, یہ ویکس وغیرہ لگا رہا ہے. جی یہ کیمیکل لگایا جاتا ہے, یہ دیکھ. تو یہ کرتے ہیں کیمیکل والا کام. اور مسلمانوں کے اندر یہ ہوتا ہے, جو ڈیڈ باڈیز ہوتی ہیں, یہ دیکھیں, یہ قبر سے نکلی ہوئی ڈیڈ باڈی ہے مسلم کی, ایک نیک مسلم لڑکی ہے, اور آپ کو دکھاتا ہوں, یہ کھود رہے تھے وہاں سے نکلی قبر کے اندر سے, ٹھیک ہے. اور ساتھ میں آپ ہی کے انڈیا کے اندر سے ایک میں آپ کو سناتا ہوں, ایک پانی گیٹ کے راجا رانی والی. پانی گیٹ کے راجا رانی تالاب کے نزدیک قریب 300 سال پرانے قبرستان کی 2 قبروں میں ملی 2 مقدس لاشوں کے درشنوں کے لیے شردھالوؤں کی بھاری بھیڑ امڑ پڑی. کل رات پانی گیٹ وستار میں آئے قریب 300 سال پرانے ایتہاسک ظفر شہید شاہی قبرستان میں کافی سمے سے ویران پڑا تھا.
इस कब्रिस्तान की सुरक्षा सलामती के मद्देनजर कंपाउंड वॉल व जमीन लेवल की कार्यवाही चल रही थी। इस दौरान 2 मुकद्दस लाशें निकलने से लोग अचंभित थे। ये कब्रें 150 साल पुरानी बताई जा रही हैं, पर इन 2 मुकद्दस लाशों के शरीर व कफन जस के तस थे, जबकि सामान्यतया इंसानी शरीर करीब 40 दिनों में मिट्टी में मिल जाता है। इस खबर के फैलते ही दर्शनार्थियों की भीड़ लग गई थी। मुस्लिम अग्रणी बापू का कहना है कि ये शहीद औलिया अकराम हैं, वली हैं। पिछले 15 साल से यहाँ जी, आपके ही इंडिया और हिंदू टीवी चैनल हिंदू एंकर और ये रिपोर्ट ये बता रही है, ये सबूत मैंने आपके सामने जो पेश किया, ये सबूत मैंने जो आपके सामने पेश किया, इससे भी जो बात मैं आपको भी कर रहा था कि डेड बॉडी के हवाले से अल्लाह का उधर जो इशारा है वो डेड बॉडी पर है कि डेड बॉडी भी जिंदा होती है। ये सबूत है डेड बॉडी के जिंदा होने का, कि डेड बॉडी वैसे की वैसे ही रहती है कब्रों में, चाहे वो 100 साल हो जाए, 200 साल हो जाए या 1000 साल हो जाए या कितने भी साल हो, क्योंकि जो दीन इस्लाम के जितने भी अंबिया कराम गुजरे आज तक, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, उन सब के जो जिस्म मुबारक हैं वो अपनी कब्रों के अंदर वैसे ही सही सालिम और तरोताज़ा सलामत हैं। और चूंकि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, अल्लाह के असली कायनात के खुदा अल्लाह के भेजे हुए, तो उनको अब जो उन पे ईमान रखता है, जो अल्लाह को खालिक मानता है और जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता है, तो उस नेक मुस्लिम के भी जिस्म को जमीन कुछ नहीं कहती और उसका भी जिस्म मौत के बाद सही सालिम सलामत रहता है, क्योंकि वो अल्लाह की राह में होता है नेक मुस्लिम। तो इसलिए वो जो मैंने आपको बताया कि कुरान में जो अल्लाह ने दावा किया है, चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 154 और चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 169 में वो यही है कि वो जो कत्ल हो जाते हैं अल्लाह की राह में मरते हैं वो जिंदा है, किसी को शऊर, जिनको शऊर नहीं होने तो शऊर नहीं है, तो वो जिंदा क्या है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया और आपको उसका सबूत भी दिखा दिया, इस तरह जिंदा है। अब रूह पर में आते हैं कि रूह मरती नहीं किसी की, तो यही बात जो मैंने आपको इससे पहले जो बात बताई, जो मैंने रीजन दिया था कि ये इलाज ऑपरेशन क्यों नहीं कर पा रहे, वो यही कि वो जो कुफर की हालत में मरने वालों को जो अजाब, दर्दनाक सजा में गिरफ्तार किया गया हुआ है, उसमें हालत में वो है, तो वो किसको दिया जा रहा है, वो रूह को अजाब हो रहा है। रूहें गिरफ्तार है, रूहें कैद में है, तो क्योंकि रूहें गिरफ्तार है तो जलाने के बावजूद, जिस्म जलाने के बावजूद, जिस्म दफनाने के बावजूद रूह अपना किरदार अदा नहीं कर पा रही इसी दुनिया के फिजिकल वर्ल्ड में, लेकिन मुसलमान के अंदर दीन इस्लाम में एक रूह अपना किरदार अदा कर रही है। पता ये लग रहा है इस प्रैक्टिकल रिजल्ट से, ये प्रैक्टिकल रिजल्ट मौत के बाद ये बता रहा है कि मुसलमानों के दीन इस्लाम के अंदर अल्लाह की दी हुई ताकत से, अल्लाह की कुदरत से अल्लाह ने ये पावर दी हुई है कि नेक मुसलमान उनके मौत के बाद जिस्म की फिजिकल पावर भी मौजूद है और उनकी रूह फिर स्पिरिचुअल पावर भी मौजूद है, जबकि अल्लाह के दीन इस्लाम के नेक मुसलमानों के सिवा किसी भी और दियाना मज़हब में, यानी कि आपके खुसूसन हिंदू धर्म मजहब के अंदर किसी भी मुर्दा हिंदू के पास ये ताकत नहीं है कि उसके जिस्म को जब आप लोग जलाएं तो आग उसको जला ना सके तो फिजिकल जिस्म जल जाता है, खत्म हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप उसे जमीन पे छोड़ दें, ना दफनाएं और उसको वहीं छोड़ दें, तो आप बदबूदारों पे सड़ना गलना शुरू हो जाएगा, नेचर का कानून उस पर अप्लाई हो जाएगा, जो वो भी अल्लाह का बनाया हुआ है। और मरने के बाद उसका स्पिरिचुअल पावर भी नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि रूह अजाब में, सजा में गिरफ्तार। यही प्रैक्टिकल सबूत है। तो जो सवालात, एतराज़ात, बातें, वजाहतें, सबूत, प्रैक्टिकल लॉजिक्स मैंने आपके सामने पेश किए, इससे अब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि जो सवाल में लेकर आया और पूछने आया आपसे आज के प्रोग्राम में कि हिंदुओं के 33 मिलियन माबूद एक अल्लाह के एक सुन्नी शहीद मुस्लिम शाह अकीक को इलाज ऑपरेशन करने से क्यों नहीं रोक सके, तो उसका जवाब ये है, और अब आप उसका जवाब खुद भी समझ चुके होंगे कि उसका जवाब ये है, वो इसलिए नहीं रोक सके क्योंकि इस कायनात का बनाने वाला, चलाने वाला, क्रिएटर और खालिक और मालिक वो एक अकेला अल्लाह है, उसके अलावा कोई और नहीं है। तो बाकी जितने हैं उनको आपके धर्म के हिंदू पंडित, पादरी, पेशवाओं वगैरह ने आपको कहानियां सुनाकर किस्से कहानियों के तौर पर आपको ब्रेन वॉश करके मिसगाइड करके रखा हुआ था रॉन्ग नंबर की तरफ। राइट नंबर तो दीन इस्लाम का अल्लाह ही है जो कायनात का खुदा है, लेकिन वो रॉन्ग नंबर पे आपको जोड़ा हुआ था। तो आपको जो इस चीज की तबलीग और प्रीचिंग करते रहे, मौत के बाद खुद उनके पास भी वो पावर ना रहा। पता लगा प्रैक्टिकल रिजल्ट देखकर दीन इस्लाम से कि असल में पावर इधर है, पावर इधर नहीं है। तो आपको किधर आना चाहिए? अब
آپ کو ادھر آنا چاہیے، کیونکہ اصلی کائنات کا خدا مالک اللہ ہے، اور اس ایک نے ہی آگ بھی بنائی ہے، ہوا بھی بنائی ہے، بجلی بھی بنائی ہے، پانی بھی بنایا ہے، بادل بھی بنایا ہے، زمین و آسمان بنایا ہے، وہی ایک دے رہا ہے، اس لیے سب استعمال کر رہے ہیں، جیسے ساری مخلوق یوز کرتی ہے ایسے انسان بھی کرتا ہے، لیکن چونکہ انسان کو عقل دی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، جیسی چیزیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اب فیصلے کا اختیار اللہ نے اتنا دیا ہے کہ ہاں بھائی دیکھ لیا، سن لیا، سمجھ لیا، غور کرو، عقل کو یوز کرو، اور پھر ایکسپٹ کرو یا ریجیکٹ کرو، اس کی بنیاد پہ اب آپ ہندو رہ کر بھی مر سکتے ہیں کہ آپ ہندوازم میں اختیار رکھیں اور آپ کہیں کہ میں تو تب بھی نہیں مانوں، تو آپ اپنے آپ کو کفر پہ ہی لے آ کے ختم کر دیں گے، تو آپ کے ساتھ یہی انجام ہوگا کہ آپ کے پاس نہ فزیکل پاور رہے گا نہ اسپرچل پاور رہے گا۔ لیکن اگر آپ دین اسلام میں ہیں اور مسلم ہیں اور نیک ہیں، اللہ آپ کو فزیکل پاور دے کے آپ کا جسم موت کے بعد سڑنے گلنے سے محفوظ رہے، اور اسپرچل پاور بھی ایسی دے دے، بالکل ممکن ہے، جیسے کہ شاہ عقیق بابا کو دی ہوئی ہے۔ تو یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ دنیا میں کسی کے ایفرٹس کیا ہیں، جیسے ایفرٹ، جیسی محنت، جیسی کوشش، ویسے رزلٹ اس کو ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ دنیا میں نہیں صرف، دنیا میں تو سب کو ہی مل رہا ہے، موت کے بعد بھی ملتا ہے، جس کے پریکٹیکل کچھ ثبوت آپ کو دین اسلام کے میں نے آپ کو بتا دیے۔ اب میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں، اس کے ساتھ پروگرام ختم کروں گا، کہ جو آپ پیدا ہوئے تھے اس دنیا میں، آپ کو بنانے والا کون تھا؟ جو جتنے بھی دنیا میں بیبی جب آپ کی شادی ہو جاتی ہے، اولاد بھی تو ہوتی ہے آپ کو پتا وہ کس نے بنایا؟ نو زائدہ بیبی جو ہوتے ہیں نا، دو چند دنوں کے، 2 ماہ کے، وہ منہ سے بول نہیں سکتے، کسی کا نام بھی نہیں لے سکتے، ادھر بھی 33 ملین کچھ نہیں کر سکے، کیونکہ ان کا وجود حقیقی طور پر وہ حقیقی خدا نہیں ہے، اور یہ چونکہ اصلی ہے، تو اس نے کیا کیا، اس نے چھوٹے نوزائیدہ بیبیز سے، چاہے وہ مسلم کے گھر میں پیدا ہو، ہندو کے گھر میں پیدا ہو یا عیسائیوں کے، ان کے منہ سے روتے ہوئے بھی اپنا نام بلوا کر دکھایا، اور اس کا ثبوت بھی میں آپ کے سامنے دکھا رہا ہوں۔ یہ دیکھیں، جی پتہ لگا آپ کو کہ پیدائشی بیبی یعنی نوزائیدہ بیبی جب جو پیدا ہوئے ہیں ان سے بھی نام بلوا کے دکھانے والا اللہ ہے۔ اور اب ساتھ میں ایک یہ کہ 33 ملین ایک شہید مسلم کو تو روک نہیں سکے، نہ روک سکیں گے، نہ کچھ ہوگا، لیکن ساتھ میں جو گائے، جس کو آپ گائے ماتا، آپ کو ہندو پنڈت پادری پیشوا کہتے ہیں کہ وہ گائے آپ کی ماتا ہے، اور آپ مسلمانوں کو لڑتے مارتے ہیں تو مسلمان ہر سال ذبح کر دیتے ہیں گائے کو بہت ساری، لیکن گائے بھی اللہ ہی کا نام لے رہی ہے۔ کیا ہوا دیکھا آپ نے؟ حیرانی تو نہیں ہوئی آپ کو؟ گائے کے منہ سے اللہ اللہ سن کر، یہ گائے صرف اللہ اللہ نہیں کہہ رہی، گائے تو ایسی بھی ہیں چونکہ کوئی گائے کہہ رہی ہے لا الہ الا ہو اللہ، کوئی گائے کہہ رہی ہے اللہ اکبر، ذبح ہوئی بھی گائے، جی زندہ گائے تو کہہ رہی ہے۔ گائے کی بھی پاور میں آپ کو بتاؤں، گائے مرد زندہ ذبح ہونے کے بعد خون نکلی ہوئی حالت میں، ادھر تک کے ثبوت کے ساتھ اس پروگرام کے ٹائٹل کے حوالے سے شہید سنی مسلم۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ پریکٹیکل ثبوتوں سے یہی پتہ لگ رہا ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے کہ پاور اور اختیار اور نیچر پہ کنٹرول دکھایا کس نے؟ اللہ نے۔ موت کے بعد پاور دکھائی کس نے کسی کو دے کر؟ اللہ نے۔ دنیا کی، آسمان کی، زمین کی چیزوں کو بنا کون رہا ہے کنٹرول دکھانے کے لیے؟ وہ بھی اللہ ہی ہے، ایک اکیلا، وہی اسی کی دی ہوئی چیزوں سے سب یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن آپس میں لڑ رہے ہیں کیونکہ کتابوں کی وجہ سے مذہبی پیشواؤں نے، آپ کے مذہبی پیشواؤں نے اپنی کہانیاں سنا سنا کر مختلف قسم کی باتیں جن کا ثبوت، پریکٹیکل ثبوت ان کے پاس نہیں ہے موت کے بعد کا، تو وہ سنا سنا کے آپ کو یہ بتایا اور آپ کو مس گائیڈ کیا ایک دین اسلام کے اصلی خدا کی طرف سے، یعنی آپ کو اپنے بنائے ہوئے خدا کی طرف سے غافل کر دیا اور گمراہ کر دیا کہ آپ غلط راستے پہ چلے جائیں، اور خود بھی گمراہ ہو کے مر گئے بہت سارے، اور وہ ابھی بھی ان میں سے بہت سے خود بھی غافل ہیں، خود بھی گمراہ ہیں اور جان بوجھ کے بھی کر رہے ہیں، تو وہ خود بھی کفر پر مر جائیں گے اگر انہوں نے توبہ کر کے دین اسلام قبول نہ کیا۔ اور آپ بھی اگر غفلت کا مظاہرہ کریں اب ان ثبوتوں کو جاننے اور دیکھنے کے بعد، تو پھر آپ کو اختیار ہے، آپ
میرا یہ کام نہیں کہ میں آپ کو زبردستی کہوں کہ آپ کلمہ پڑھیں، نہیں، آپ نے جو دیکھا اب آپ کے پاس اختیار ہے، آپ چاہیں تو دین اسلام قبول کر لیں، کلمہ پڑھ لیں، اور چاہیں تو آپ ابھی بھی ریجیکٹ کر سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے، کیونکہ میں نے آپ کو دکھا دیا، سمجھا دیا، بتا دیا، مانے یا نہ مانے آپ جانے اور آپ کا بنانے والا اللہ جانے۔ میں تو دشان اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا میرے مسلم بھائی بہن، اللہ حافظ۔